बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम आपका जाना पहचाना और मौज़ूआत न सिर्फ़ आप जानते हैं बल्कि आपकी बेहतरीन फ़ीडबैक हमें मौसूल होती है और हम अपने मौज़ूआत को निखारते चले जाते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत इल्म व आगही के गिर्द घूमें, ऐसी मालूमात हम प्रोवाइड करें कि हम अपनी दुनिया को भी संवारें और दीन में भी कामयाबी हासिल करें। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमेशा हम इल्म की बात करते हैं, आगही की बात करते हैं, रोशन फ़िक्री की बात करते हैं और इन तमाम उलूम को अपनी ज़ात और मुआशरे में नाफिज करके कामयाबी की बात करते हैं। आज एक इल्मी मौजू है कि आलम इस्लाम में जो इल्म की रिवायत है, तरक्की की रिवायत है और जब तक मुसलमान उन उलूम से वाबस्ता रहे, हमेशा अज़मत पर रहे, तरक्की पर रहे, उसकी बुनियाद क्या है और उसकी बुनियादें ख़त्म मरतबत ने रखी यकीनन, लेकिन उसके बाद आइम्मा इस्ना अशर ने यानी 12 आइम्मा ने किस तरह इल्म को रिवाज दिया, मुसलमानों के अक़ायद को महफूज रखा और इल्मी इर्तका का बाइस बने। जब हम इसको जानेंगे तभी हम आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के और करीब होंगे, उनकी फ़िक्री रविश को पहचान कर आज भी आलम इस्लाम तरक्की करेगा, वरना फिर जो आजकल हालात हैं आलम इस्लाम के, उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ हमारे अहद के एक बेहतरीन मुक़्तदर मोतबर आलिम दीन जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास वज़ीरी साहब मौजूद हैं। आइम्मा ताहिरीन की सीरत पर बहुत गहरी नज़र आप रखते हैं और उसको इतने ही दिलनशीं और मौसर अंदाज में बयान करते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना मोहम्मद तलहा अलवी साहब मौजूद हैं। आप नौजवान आलिम दीन हैं, आपने दीनी उलूम भी हासिल किए, आपने यूनिवर्सिटी की तालीम भी हासिल की और नौजवानों के बहुत करीब हैं और आज की ज़बान में नौजवानों से बात करते हैं और उन्हें इल्म व अमल से और आइम्मा ताहिरीन से करीब करते हैं। जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास वज़ीरी साहब, रसूल अल्लाह ने तो फरमा दिया था कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा। अब शहर में तो हर उलूम होते हैं और ज़ाहिर है वही उलूम है कि जिनको जाने बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। तो मौला अली से रिवायत पड़ी उलूम को कम्युनिकेट करने की मुआशरे में और फिर 12 आइम्मा ने किस तरह से उनको आगे बढ़ाया कि हम बुनियादी मौजू है कि हम आइम्मा से दूर हो गए तो हम इल्म और तरक्की से दूर हो गए। असल दर्द ये है कि हम वापस उसी लाइन पर आ जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बहुत अहम मौजू आपने इस दफ़ा मुंतख़ब किया है कि उलूम के इर्तिक़ा में अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का किरदार। इस मौजू की तरफ आने से पहले मैं बिल्कुल शॉर्ट तमहीद आपकी खिदमत में ज़िक्र करूँ कि इंसानी मुआशरा और गैर इंसानी इस कुरे अर्ज़ पर जितने भी मौजूदात हैं वो उनमें फ़र्क क्या है, उस फ़र्क को समझेंगे तो इल्म की अहमियत का अंदाज़ा होगा। बिल्कुल सही। इंसान के अलावा जितने मौजूदात हैं, सिफली मौजूदात, मलकूती मौजूदात की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, हैवानात मसलन, हैवानात में भी बाज़ जहतों से आगही है। मसलन सूंघने की क़ुव्वत बहुत सारे जानवरों में इंसानों से भी तेज़ है, देखने की क़ुव्वत बाज़ जानवरों में इंसानों से भी तेज़ है, वो भी एक इल्म है, इल्म हिस्सी है। लेकिन उनमें जो भी इल्म है वो जिबिल्ली क़ुव्वत के तहत है, उनके इख्तियार में नहीं, उनको बढ़ा नहीं सकते हैं। यानी उस अपने इल्म को जानवर बढ़ा नहीं सकते हैं। मसलन आप अगर जो अल्लाह ने अता कर दिया बस जितना किया वो है, वो हज़ारों साल से उसी तरह है और आज भी है और आइंदा भी वही रहेगा। बिल्कुल। शहद की मक्खी वाक़यान कमाल का मशरूब तैयार करती है, बेमिसाल मशरूब, शायद इंसान आज तक उस तरह का मशरूब न बना सका। बिल्कुल सही। अपनी
یعنی اس عمل میں بے مثال ہے وہ، لیکن آج سے ہزاروں سال بھی وہی کام کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے، آئندہ بھی وہی کرے گی، اس میں کوئی ارتقا پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح چونٹیوں کا عمل میں دیکھیں، عقاب میں دیکھیں، باقی جنگلوں میں رہنے والے جانور، ہرنوں میں دیکھیں، ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں تو کس طرح ٹھیک ہوتے ہیں، جبلی نظام کے تحت وہ ان گھاس کو جانتے ہیں کہ جسے کھا کے وہ ان کی بیماری برطرف ہو جائے، یہ سارا سسٹم ہے، لیکن وہ اپنے علم کو بڑھا نہیں سکتے ہیں، یہ جبلی نظام کے تحت ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے، انسان کا علم مسلسل بڑھ رہا ہے، ارتقاء کی طرف ہے، ایوولوشن کی طرف ہے۔ یہ جو ایوولوشن ہے یہ علم عقلی کا خاصہ ہے جو انسان کے پاس ہے، بہت خوب۔ اور چونکہ حیوانات میں عقل نہیں ہے لہذا ان میں یہ علم نہیں ہے، انسان کو خدا نے عقل عطا کی ہے لہذا یہ علم خدا نے انسان کو دی ہے۔ انسان کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک علم معاش ہے جو اس دنیا سے متعلق ہے، ایک علم معاد ہے جو ماوراء الطبیعہ سے متعلق ہے۔ چونکہ انسان کی زندگی یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، انسان کی اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہ عالم غیب یا عالم تجرد کی زندگی، اس زندگی سے متعلق جو علوم ہے وہ بھی علوم ہیں، غور کیا آپ نے؟ تو اس بنا پر ایک انسان کے پاس علوم اسی صورت میں کامل علوم شمار ہو جائیں گے جب وہ اس دنیا کو بھی آباد کر سکے، اس دنیا کو بھی آباد کر سکے۔ اگر یہاں کے اور اس دنیا کو آباد کرنے کا علوم تو اس کے پاس آ جائے، اس دنیا سے بے بہرہ رہے تو وہ ناقص ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس دنیا کے لیے بھرپور کوشش کرے، اس دنیا میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بھی ناقص ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اس لیے ہمارے پاس احادیث میں لیس منا من ترک الدنیا لآخرتہ ولا من ترک الآخرۃ لدنیا، واہ 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 واہ، ہم میں سے نہیں ہے وہ کہ جس نے آخرت کو دنیا کے خاطر چھوڑ دیا یا آخرت کے خاطر دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی جو علوم آپ کے لیے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے باعث ہیں ان علوم کو حاصل کریں، یہ ضروری ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں بھی، قرآن مجید اس لیس منا والی حدیث کا ریسورس اگر ڈھونڈنا چاہیں، اس کی بنیاد ڈھونڈنا چاہیں تو قرآن میں آپ کو مل جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے رب سے یہی مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، یعنی یہاں کی خوبیاں بھی مل جائیں، وہاں کی خوبیاں بھی مل جائیں، سے کہ یہ دونوں عوالم اللہ نے مؤمنین کے لیے پیدا کیا ہے، عالم مادہ بھی، عالم مجرد بھی، عالم ملک بھی، عالم ملکوت بھی، یعنی اللہ نے مومن کے لیے پیدا کیا ہے۔ مومن نااہل ہو اور اس عالم کو نہ اپنا سکے تو اس کا نقص ہے، خدا کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علوم خوب توجہ فرمائیے گا، جی جی، یہ علوم اہل البیت علیہم السلام کے ذریعے سے انسانوں کو فراہم ہوئے ہیں، اور میں اہل البیت سے پیچھے جائیں تو وحی کہوں گا، بالکل وحی کے ذریعے سے انسان کو علوم ملے ہیں۔ ان میں سے کچھ علوم تو شاید وحی کے چندان محتاج نہیں ہے، عقل ہے تو عقل کے ذریعے سے انسان ارتقائی مراحل کو طے کر سکتا ہے، آہستہ آہستہ اس دنیا کو کشف کرتا جائے گا، چاہے وہ خدا کو نہ مانتا بھی ہو، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور کسی دین کو نہ مانتا بھی ہو تب بھی وہ اس دنیا کو تو کشف کرے گا، چونکہ عالم مادہ ہے، عالم مادہ کو کشف کرے۔ وحی نے انسان کی مدد کی ہے۔ اس وقت صنعت اور ٹیکنالوجی میں جو بنیادی ترین حیثیت حاصل ہے مشینوں کو ہے، اور مشینوں میں جو بنیادی عنصر ہے وہ لوہا، صحیح بات، بالکل صحیح۔ اس لوہے کو کشف کس نے کیا؟ ایک خدائی نمائندے نے، حضرت ایوب علیہ السلام نے، بھلے تو یعنی ایک خدائی نمائندے نے، ایک نبی کے ذریعے سے کشف ہوا اور انسانوں کو مل گیا۔ اسی طرح سے بعض علوم بعد کے زمانوں میں بھی الہی نمائندوں کے ذریعے سے انسانوں کو ملے۔ بالکل صحیح۔ ابھی آپ
کبھی آپ شاید کسی پروگرام میں کہہ چکے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو تھوڑی سی فرصت ملی، جی جی جی، تو اس فرصت میں آپ نے جہاں کلام پڑھایا، جہاں پر فقہ پڑھایا اور جہاں پر حدیث پڑھایا، جہاں پر قرآن پڑھایا، وہاں پر آپ نے علوم میں عقلی بھی پڑھائے، جی جی، بے شک، ریاضی جی جی، اور کیمیا، فزکس، کیمسٹری، کچھ علوم حضرت امام جعفر صادق نے بالکل نئے انسانوں کو دیے. جی 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 ان میں مثلا علم جعفر، جی جی، علم رمل، جو متاسفانہ آج کے زمانے میں کمیاب ہیں صحیح یا بات، نایاب ہیں. یعنی کوئی جفار، کوئی رمال ہمیں نہیں ملتا ہے. آغا صاحب اسی تسلسل میں جو آپ بیان فرما رہے ہیں، ایک کویشچن میں مولانا محمد طلحہ علوی صاحب سے کرنا چاہوں گا، اور واپس کیونکہ اسی تسلسل میں پروگرام آگے بڑھے گا. علوم محمد و آل محمد علیہ السلام، انہوں نے اسلام کی جو علمی ارتقاء ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور یہ تو ویسٹ نے بھی مان لیا کہ اگر اسلامی علوم کا عروج نہ ہوتا تو یہ علوم جو کچھ اسلام نے ایجاد کیے اور کچھ یونانی علوم کو یورپ تک پہنچایا اور کچھ خود ایجاد کیے، تو موجودہ دور ترقی جو ہے ناممکن ہے. ایسی کتابیں ویسٹ میں لکھی گئیں، مجھے ایک کتاب کا نام یاد آ رہا ہے جو حال ہی میں لکھی گئی چند سال پہلے، وٹ اسلام ڈڈ فار اس. یہ ایک امریکن پروفیسر ہیں، ان کی کتاب ہے، اور ان کو ظاہر ہے ساری باتیں نہیں پتہ تھی، لیکن جتنی پتہ ہیں اس حساب سے وہ اچھی کتاب ہے. تو اب وہ زمانہ آ رہا ہے، جیسے ہم نے ایک پہلے ایک پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ لوگ جان رہے ہیں کہ یہ جو علوم ہے، یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے جو حضور نے کہا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی ان کا دروازہ، تو وہ بعد کے ائمہ نے اس کو ثابت کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم ائمہ اہل بیت اطہار کی سیرت میں ان کے علم و فضل کے کمالات دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے. مولا کائنات کو دیکھیں، سیدنا حسن ابن علی کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، ہمیں اہل بیت کا ہر فرد ہی مختلف پریشانیوں سے ہماری نجات کا ذریعہ بن رہا ہے. اگر ہم علم کے اعتبار سے بات کریں، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یا انا دار الحکمہ و علی بابھا، دونوں روایات پر ہم غور کریں. اور ایک اور روایت جو شیعہ مصادر میں ہے لیکن اکا دکا بالمفہوم ہمارے ہاں بھی مل جاتی ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. اس روایت کی روح سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ائمہ اہل بیت اطہار میں ہر امام علم و فضل میں کمال درجے پر ہے. مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اصحاب کی بہت سی علمی پریشانیاں مولا کائنات نے حل فرمائیں. امام حسن کے دور میں دیکھیں تو بہت سی علمی پریشانیاں جو مولا حسن نے حل فرمائی. پھر سیدنا حسین امام سجاد ہیں. تو آج کے زمانے میں دیکھیں جو میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے سابقہ پروگرام میں بھی عرض کیا کہ جو نوجوان دینی اضطراب کا شکار ہے، دین سے متعلق اس کے باطن میں جو اضطراب ہے، میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت اطہار کی فلسفیانہ گفتگو سے متاثر ہوا ہے. چاہے وہ خدا سے متعلق ہو، رسول اللہ کی نبوت کی عقلی دلائل، اللہ کے وجود کی عقلی دلائل. اور یہاں پر آپ نے ایک کتاب کا ذکر کیا، میں بھی ایک ذکر کروں. امام جعفر صادق علیہ السلام پر 25 غیر مسلم محققین نے ایک کتاب لکھی ہے، سپر مین ان اسلام. بڑی معروف کتاب ہے. اس کے اندر جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے جو فزکس، کیمسٹری اور باقی جو علوم کے حوالے سے امام جعفر کی تحقیقات ہیں، اس کو ان محققین نے بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق کو اگر یہ لقب دیا جائے سپر مین اسلام تو بے جان نہیں ہوگا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام پر تو اور بھی ویسٹ میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، بلکہ ویسٹ کی کچھ یونیورسٹیز کی جانب سے امام صادق علیہ السلام کے علوم اور خاص طور پر جو یہ مادی علوم ہیں، کیمسٹری وغیرہ، اس پر پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں. تو یہ تو واقعی بس اب خوشی اس بات کی ہے کہ دیکھیں آپ جیسے علماء یہ بیان کر رہے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اپنے دور میں جو علمی کنٹریبیوشن کی، اس کے بغیر علم جو آج جہاں پر ہے یہ پہنچ نہیں سکتا. بالکل. اچھا، اس میں اگر ہم یہ بھی دیکھیں نا کہ بہت سے وہ حضرات جو ائمہ کے
شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں ان کے دینی علوم کے اعتبار سے، جن میں ان کے اصحاب ہیں یا راویان حدیث ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو جیسے ہم فزکس کیمسٹری کی بات کریں تو ایسے بہت سے سائنسدان ائمہ کے شاگرد ہمیں ملتے ہیں، اس میں جو ان شاگردوں نے جو ہمیں بہت سی چیزوں میں ہماری رہنمائی کی، اس میں انسان کے جسم کے حوالے سے اگر ہم ایمبریولوجی کا مطالعہ کریں یا گائنی کی فیلڈ کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی ائمہ کے شاگردوں کا ہی نام آتا ہے۔ موجود ہے، بہت ایمان افروز گفتگو ہو رہی ہے، اور اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام جو ائمہ اثنا عشر ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، انہوں نے علمی حوالے سے کیا مسائل جلیلہ سر انجام دیں، کس طرح سے عالم اسلام کا سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے علمی لیول بلند کیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آج بھی پھر ہم اسی علمی سطح پر آئیں کہ دنیا کو لیڈ کریں۔ ناظرین، بہت اہم موضوع ہے، اگر آج ہمیں ترقی کرنی ہے اور علمی حوالے سے دنیا کو لیڈ کرنا ہے تو ائمہ طاہرین نے معاشرے کی کس طرح سے علمی رہنمائی کی، اس کو جاننا ضروری ہے، اور اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پروگرام صبح درخشاں، اور آج کا موضوع کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، اور اسلام آپ کا مفہوم یہ ہے کہ پھلے پھولے گا ان کے دور میں، اور ظاہر ہے وہ تبھی ہوگا جب ہم ان سے گائیڈنس لیں گے۔ انہوں نے جو علمی رہنمائی فرمائی اس سے واقعی ہم اس کو سمجھیں گے بھی اور نافذ بھی کریں گے انفرادی اور اجتماعی طور پر۔ جناب مولانا محمد عباس وزیری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، جناب مولانا محمد طلحہ علوی صاحب، دونوں ہمارے دور کے معتبر مستند عالم دین اور بہت ہی مدلل گفتگو فرما رہے ہیں۔ جناب مولانا محمد عباس وزیری صاحب، ایک کویشچن کا اسپیکٹ کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تقریباً یہ 260 سال بنتے ہیں، 256 سال، 256 میں غالباً امام حسن 250 سال بنتے ہیں، جی 250، جی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت غالباً 256 ہجری میں، تو اور پھر 5 سال تو ایک رابطہ رہا امام سے۔ یہ جو 250 سال ہیں، اس پہ مجھے بھی یاد آ گئی کہ رہبر آغا خامنہئی کی کتاب بھی ہے، ایک 250 سالہ انسان علمی حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے کیسے آیا، میں نے گائیڈنس کی، میرا خیال ہے دور حاضر میں اس سے بہتر کتاب نہیں ہوگی۔ تو اس میں مختلف ادوار آئے، ان مختلف ادوار میں کس طریقے سے علم معاشرے تک پھیلانا چاہیے، یہ علماء کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، اور جنہوں نے علم حاصل کرنا ہے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا درس ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو 250 سالہ ادوار ہے، کسی نہ کسی امام سے ریلیٹ ہو جاتی ہے وہ بات کہ اگر ہمیں رہنمائی لینی ہے تو فلاں امام نے ایسے ہی دور میں یہ کیا، تو اس لیے یہ پورے 250 سال علمی حوالے سے عالم اسلام پر، خاص طور پر اساتذہ پر، علماء پر تو واجب ٹھہرتا ہے کہ ائمہ کی سیرت کو اس حوالے سے پڑھیں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ میں اپنے گزشتہ دورانیے میں ایک بات آدھی پہنچا چکا ہوں اور آدھی رہ گئی ہے، تو میں اگر اجازت ہو تو میں جی ضرور۔ کہ جس طرح سے پیغمبر کے ذریعے سے، یعنی گزشتہ پیغمبروں میں سے حضرت لوہے کا علم انسان کو ملا، اور یہ کسی نبی کے ذریعے سے ملا ہے، کسی غیر نبی یا غیر الہی فرد کے ذریعے سے نہیں ملا ہے، اور وہ بنیاد بنا یعنی صنعتی ترقی کے لیے۔ اسی طرح سے آج کیمسٹری میں جتنی انسان نے ترقی کی ہے، اس کی بنیاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فراہم کی ہے۔ کوئی شک۔ کچھ علوم آپ نے بالکل نئے انسانوں کو دیے ہیں، ان علوم میں جعفر رامل، علم الاعداد، اور اسی طرح سے کیمسٹری بالکل ایک نیا علم ہے، اور جابر ابن حیان آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کو بابا یہ کیمیا کہتے تھے۔ کیمسٹری کا ایک حصہ دواؤں سے متعلق ہے،
جی جی اور باقی تو کیمسٹری بہت اہم علم ہے، اور آج جتنی ترقی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے جی، یعنی اس کو ایک علم کے طور پر، ایک ڈسپلن کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے انٹروڈیوس کیا. انٹروڈیوس کیا ہے. ہاں، اس سے پہلے کیمسٹری کے نام پر دائیں بائیں چیزیں ہوتی تھیں. کچھ تھی نہیں. جی جی تھی نہیں، اس سے پہلے کچھ چیز تھی نہیں. یعنی یہ کیا کہتے ہیں، تولید علم کہتے ہیں نا، ایجاد علم، وہ حضرت نے فرمایا. اور وہ اصل کام ہے. یعنی کسی بھی انسان نے ایک نیا علم ایجاد کیا ہو. ویسے ریاضی پہلے سے ایک علم موجود تھا، وہ امام نے پڑھایا بھی ہے. فزکس پہلے سے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا اور حضرت نے اسے پڑھایا بھی ہے. لیکن یہ علم بالکل نیا ہے. صحیح بات. اس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے. اچھا، یہ بات ختم. اما وہ بات آپ نے جو فرمائی کہ 250 سال 250 سالوں میں ائمہ علیہ السلام کا ادوار ہوتے، مجموعی حصہ جو ہے وہ 250 سال ہوتے ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان میں کبھی آپ کے لیے انوائرمنٹ مساعد ملتا ہے، کبھی مساعد نہیں ملتا ہے. اگر مساعد ماحول ہو تو کس طرح سے ہماری تلاش ہونی چاہیے، نامساعد حالات ہوں تو بھی. تو جو امہات المسائل ہے ان کی حفاظت کس طرح ہمیں کرنی چاہیے، یہ سب کے سب ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، انسانی زندگی میں علمی عروج جو جن راہوں سے حاصل ہو گئی ان کی الکتاب تو قرآن مجید ہے. یعنی ان تمام علوم کی ماں جو ہے وہ قرآن مجید ہے. خوب توجہ فرمائیں کہ قرآن مجید موضوعاتی طور پہ ترتیب کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے قرآن میں کہیں پر. یہ ایسا ہے کہ جیسے اس کرۂ ارض کے اوپر مختلف دھاتیں موجود ہیں. یہاں پر سونا بھی ہے، یہاں پر چاندی بھی ہے، یہاں پر لیتھیم بھی ہے، یہاں پر اور چیزیں بھی ہیں. اور جو کشف کرنے والے ہیں وہ کشف کریں اور اپنے حساب سے ان کو الگ کریں. قرآن مجید اس طرح سے ہے. خوبصورت مثال. یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو طالب علم ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس سے کشف کرے اور اپنی ضرورت کے حساب سے اسے آگے بڑھائے. بالکل ٹھیک. بالکل اسی انداز میں ہیں دعائیں جو ائمہ علیہ السلام سے منقول دعائیں ہیں. ان دعاؤں میں بھی ایک ذخیرہ کثیر موجود ہے. مناجاتیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی وہی ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. اسی طرح سے احادیث مبارکہ جو منقول ہیں ان میں ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. دیکھیں یہ سب ذخیرہ علمی ہے انسان کے پاس. لیکن انسان کو چاہیے کہ اس سے فیض حاصل کرنے کا ڈھنگ اسے آ جائے کہ اس سے کس طرح فیض حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں قرآن کے بعد کوئی ایسی اوتھینٹک ریسورس کہ جس کو آپ ارتقاء علم میں بنیادی حیثیت دیتے ہوں تو وہ کتابیں بھی اہل البیت کے ذریعے سے ہی ملی ہیں. بالکل. نہج البلاغہ ٹھیک ہے، یعنی قرآنی انداز میں ہے. صحیفہ سجادیہ قرآنی انداز میں ہے. یعنی اس میں بھی یعنی واقعاً اوتھینٹک ریسورسز ہیں. اس میں کوئی چیز گمراہی کا باعث نہیں ہے. اس میں کوئی چیز انسان کو بے راہ روی کی طرف نہیں لے جاتی ہے. اس میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے علمی ارتقاء کے لیے ہی ضروری ہے. یعنی سب وہ عالم اہل سنت ہی تھے نا، ابن الحدید. ابن ابی الحدید جی. تو جو مجھے یاد پڑ رہا ہے شرح نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ 22 جلدوں میں. جی. ابھی ایران میں کافی علمی ارتقاء ہوا تو کچھ شرحیں آئی ہیں جو اتنی، لیکن بہت عرصے تک اس سے بڑی شرح کوئی نہیں رہی. اچھی شرح. اور شاید ابھی بھی 22 جلدیں اور ضخیم جلدیں نہج البلاغہ کی. کیا علم اس میں. میں کبھی کہتا ہوں کاش اس کا اردو ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا. یہ ایک پروجیکٹ ہے بہت بڑا، بالکل کرنا چاہیے. 22 جلدوں پر اور بہت علم ہے، اور ایک عالم اہل سنت کی شرح نہج البلاغہ کے حوالے سے. جناب مولانا محمد طلحہ علوی صاحب، ائمہ طاہرین کا دور اگر دیکھیں، جیسے میں نے ابھی سوال کیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام کا جبر کا دور ہے، بہت کربلا کے سے متصل دور ہے، گھٹن کا دور ہے. جی گھٹن کا. تو دعاؤں کے ذریعے آپ نے، اب صحیفہ سجادیہ ہیں تو دعائیں، لیکن علوم کے سمندر ہیں اس میں. اچھا، پھر امام باقر اور امام جعفر صادق کے دور میں جیسے کہتے ہیں کچھ آزادی ہوئی تو پھر فقہ اور علم کلام. اب علماء اہل سنت کے جتنے مفسرین اور اہل تشیع کے تو ہے ہی ہے کہ جتنے مفسرین، جتنے محدثین اور جتنے ماہرین علم کلام، وہ سب یا امام زین العابدین کے شاگرد ٹھہرتے ہیں، یا امام باقر علیہ السلام کے، یا
امام جعفر صادق علیہ السلام. اچھا بعد میں آنے والے علماء نے بھی آئمہ نے علم کلام کے حوالے سے ضرورت اس کی ہے کہ ایسے پروگرام تو ہم کر رہے ہیں، ایسی تحریریں کی جائیں کہ جس میں نوجوان نسل کو آئمہ کی اس پہلو سے بتایا جائے کہ اس دور میں انہوں نے کس طریقے سے علوم کو پھیلایا. اور آج بھی کہتے ہیں نا کہ وہی قوم ترقی کرے گی جو علم میں ترقی ہوگی. آئمہ تحریر بتا گئے ہیں کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے اور کیا کیا علوم آپ کو چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمیں ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے جو روایات، جو علم ہم کتابوں میں بکھرا ہوا ہے، میں چاہوں گا آپ کی وساست سے، قبلہ کی اجازت سے، ہم یہ بات آگے پھیلائیں کہ سنی شیعہ علماء مل کر ائمہ اہل بیت اطہار کے ان علوم کو ایک ایسا نسخہ تیار ہونا چاہیے کہ سنی شیعہ مصادر سے مستند روایات کو اکٹھا کر کے ہر موضوع پر ایک بہت بڑا علمی پروجیکٹ. اور میں اس پر اگر آپ اجازت دیں کہ محمد و اہل بیت محمد سے فریقین میں ایک روایت ہے کہ جیسے اگر ہم دین کی بھی بات کریں کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ امامت کے مسئلے پر اگر ہم بات کریں تو سنی شیعہ دونوں ائمہ کو شارحین قرآن مانتے ہیں اور بہت بڑا مفسر قرآن بھی مانتے ہیں کہ دین کی شرح محمد و اہل بیت محمد سے بہتر کسی نے نہیں فرمائی. تو دین سے متعلق اگر ان کی روایات کو از روئے قرآن رکھ کر سنی شیعہ علماء ایک نسخہ بھی تیار کریں، چونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے معاملات میں قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں اور ائمہ کی روایات کو دیکھیں تو اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مطابقت پیدا نہ ہونے کی صورت میں انکار حدیث کا فتنہ بھی ہمارے یہاں ہوا، جو قرآنسٹ پیدا ہوئے. تو ائمہ کی روایات کے حوالے سے، ان کے علم کے حوالے سے، وہ دنیاوی علوم پر مبنی روایت ہو یا دینی علوم پر قرآن کی کسی آیت کی شرح ہو یا کسی حدیث میں کوئی ایسی تعبیر امام نے متعارف کروائی ہو، تو ایسا علمی کام ہونا چاہیے تاکہ نوجوان اس کو دیکھیں، پڑھیں. چونکہ ہمارے ہاں روایات اس قدر بکھری ہوئی ہیں کہ 22 30 40 جلدوں کے دفتر ہیں، اتنا کسی تک رسائی، کوئی رسائی اس طرح ہے بھی نہیں. تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر ہم ان تک رسائی حاصل کریں، وہ علمی پروجیکٹ ہم تیار کریں، اس میں نہج البلاغہ کو لیں، کافی کو لیں، بخاری کو لیں، دونوں جگہوں سے ہمیں وہ روایات اکٹھی کر کے ائمہ کے علوم کو منظر عام پر لانا چاہیے. اس پر کام ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے. اور اسپیشلی ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے متعلق ائمہ نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس میں سب سے بڑی بات اسماء و صفات ہیں. خدا کی اسماء و صفات کا مسئلہ ہے، خدا کے وجود کا مسئلہ ہے. اور اسپیشلی ائمہ کے ادوار میں جو غلو ہے، بعض ائمہ پر الوہیت کلیم کی گئی، اس پر امام علی رضا کی بہت سی روایات میری نظروں سے گزری کہ انہوں نے قرآنی آیات کا صحیح فہم بیان کیا. تو اگر ہم دین سے متعلق بھی دیکھیں تو ائمہ کا وہ علم بھی اگر ہمیں ایک نسخے میں مل جائے تو یہ بڑا غیر معمولی علمی کام ہوگا. باقی چیزیں تو ہمارے پاس موجود ہی ہیں. یہ جناب مولانا محمد عباس وزیری صاحب، طلحہ صاحب کی بات سے میرے ذہن میں آئے کہ عالم اسلام کے ایک بہت جید عالم، گزشتہ دنوں میں ان کا انتقال ہوا، شاید 1-2 سال، آیت اللہ رے شہری. انہوں نے میزان الحکمہ 10 جلدوں پر ایک کتاب احادیث کی مرتب کی. اس میں نے دیکھا کہ موضوعات کے حساب سے انہوں نے قرآن کی آیات دیں اور پھر انہوں نے جو کتب اربعہ ہیں اہل تشیع کی، اصول کافی ہے، الاستبصار ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، تو اس سے بھی احادیث لیں اور صحیح بخاری اور اہل سنت کے جو دیگر معتبر ذرائع ہیں اور ان کو اکٹھا کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ائمہ طاہرین کے حوالے سے اس کام کی کچھ شروعات، لبنان کے بھی جواد مغنیہ تھے، انہوں نے بھی یہ کچھ کیا. اس کا مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے. اور کیونکہ اب حدیث ثقلین سامنے آ رہی ہے سب کے محبت اور اطاعت کے حوالے سے، تو بڑا سازگار ماحول ہے کہ ائمہ طاہرین کے علوم کو اکٹھا کر کے اور کیٹیگرائزیشن کی جائے اور شیعہ سنی منابع اس سے، اور شیعہ سنی علماء اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. جناب محمد طلحہ علوی صاحب نے ایک خوبصورت تجویز دی. بلکہ ہمارے پاس کتب حدیثی میں مسند امام زین العابدین، مثلا مسند فاطمۃ الزہرا، یعنی الگ الگ شخصیتوں کے حساب سے وہ حدیثیں موجود ہیں. اور کچھ بکھری ہوئی حدیثیں ہیں جو آپ کی کتب اربعہ میں موجود ہیں اور سیاستہ میں بھی موجود ہیں. اور بڑا ذخیرہ ہے، وہ کم نہیں ہے. اور اہل البیت علیہم السلام سے منقول حدیثوں میں
ایک حسن ہے، اور وہ حسن ایک اسرائیلیات سے پاک ہے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی ان سے جو منقول حدیث ہے اس میں آپ کو اسرائیلیات نظر نہیں آئیں گی. یہ بہت اہم بات آپ جی بالکل پاک حدیثیں ہیں، اور دلالت واضح ہے، واضح الدلالہ ہے. یہ خوبیاں ہیں. تو اس پر واقعاً یعنی کیا کہتے ہیں، ایک بلندی فکر کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی عالم اسلام کی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں اس ذخیرے کو جمع کیا جائے کہ امام علی علیہ السلام سے کون کون سی حدیثیں کس کس کتاب میں موجود ہیں، امام حسن سے حدیثیں کون کس کس کتاب میں موجود ہیں، اسی طرح حضرت زہرا سے، حضرت امام حسن سے، امام حسین سے، باقی ائمہ سے، امام حسن عسکری. یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، بے شک، اور ایک خوبصورت خدمت ہوگی، خدمت علمی خدمت. بالکل. اور اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ابھی کسی پروگرام میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، الحاد سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کی طرف جانے کی ضرورت ہے. جی، اور یہ آج کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے الحاد، اور اس زمانے کا ایک چیلنج ہے. اور واقعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے منقول حدیثوں میں خدا شناسی کے ایسے ایسے جواہر ہیں کہ وہ نایاب ہیں. حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کلما میزتموہ فی اذہانکم بادق معانی فہو مخلوق مردود الیکم. تم اپنے ذہن میں خدا کے بارے میں جتنا بھی دقیق تصویر بنا لو، خدا ایسا ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ تمہارے ذہن کی پیدا کردہ ہے، وہ تمہاری طرف ہی لوٹ جائے. اور خدا مخلوق ہو نہیں سکتا. ہاں، تو آپ کے ذہن کی تصویر ہے نا، آپ نے ذہن میں بنا دیا ہے، وہ خدا نہیں ہے. بالکل. تو یہ اس طرح کی حدیثوں کو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو کیا کہتے ہیں، الحاد کی بنیادیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. قبلہ ہم ایک وقفہ لینا، چیزیں باقی ہیں. ناظرین، ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اسلامی علوم میں کس طرح ارتقاء کیا، بلکہ رہنمائی فراہم کی، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اور ائمہ طاہرین کے علوم کو سمجھے بغیر، جیسے ہمارے علماء اکرام فرما رہے ہیں، علمی ترقی آج بھی ممکن نہیں. لہٰذا یہ موضوع ہمارے آج سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ائمہ اثنا عشر یعنی ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 12 جانشین، جو خود رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میرے 12 امیر ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے. ان کی علمی مرجعیت کو، ان کے علمی مقام کو تمام عالم اسلام نے مانا، اور اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی امام کے حوالے سے رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. لہٰذا ایون خلافت راشدہ کے دور میں بھی جب بھی کوئی علمی بات ہوتی تھی، روحانی بات ہوتی تھی، تو یہی کہا جاتا تھا کہ جب علی موجود ہیں تو کسی اور سے کچھ نہ پوچھا جائے، جب علی موجود ہیں تو کوئی اور فیصلہ نہ کرے، جب علی موجود ہیں تو پھر کوئی علمی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو مولا علی اس کا حل پیش نہ کریں. جناب مولانا محمد عباس وزیری صاحب موجود ہیں، اور جناب مولانا محمد طلحہ علوی صاحب. جناب مولانا محمد عباس وزیری صاحب، یہ بہرحال ایک بات تو رہی، جب ابھی میں نے خلافت راشدہ کے دور کی بات کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی واضح انہوں نے کہا کہ علی کی موجودگی میں کسی اور سے کچھ پوچھا ہی نہ جائے، اور خود رسول پاک کے حدیث. ہمیں اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ہمیں دیکھیں اب سارے دور میں گائیڈ کیا، لیکن اس طریقے سے عالم اسلام نے، میں صرف کسی ایک مکتب کا نہیں کہہ رہا، میں تمام مکاتب کو ملا کے کہہ رہا ہوں، پریکٹیکلی ائمہ طاہرین سے وہ علم حاصل نہیں کیا. ورنہ ابھی جس طرح مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی، اور میں تو کہتا ہوں علم کے حوالے سے بھی، روحانی علم کے حوالے سے بھی جتنا پیچھے رہ گئے، یہ ہوتا نہیں. میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ پریکٹیکلی علم حاصل نہیں کیا. جس طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے تھا اس طرح سے حاصل نہیں کیا، یہ کہیے. یعنی مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے مختلف سطح پر ان سے چیزیں حاصل کی. صحیح. ٹھیک ہے، وہ یکساں نہیں ہے.
تبھی وہ ہم تک پہنچے نا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں تب تک ہم تک پہنچے، لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اجتماعی معاشرتی طور پر جیسا ہونا اچھا چاہیے. یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ اجتماعی معاشرتی طور پہ سب کے سب ان کے دروازے پہ آ جائیں. یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے، پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن خوب توجہ فرمائیں، ابھی آپ کے فرامین میں بھی، آپ کے فرمائشات میں بھی یہ بات نظر آ رہی تھی، اہل البیت علیہم السلام سے بے نیاز ہو کر کہیں اور سے دین حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. جو ائمہ فقہ ہیں، یعنی فقہ میں جتنے 4 نام مشہور ہیں، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام نسائی، امام شافعی، یہ کسی نہ کسی طرح سے یا بلا واسطہ ڈائریکٹ یا بال واسطہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. بالکل صحیح. یعنی ان کے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ یہاں سے پہنچا ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ لولا السنتان جی لہلک النعمان، اگر مجھے یہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی شاگردی کے میسر ہوئے ہیں یہ نہ ملتے تو میں علمی اعتبار سے ہلاک ہوتا. ہلاکت ظاہر ہے کہ علمی اعتبار سے ہلاکت، ورنہ بدنی ہلاکت کی بات نہیں ہے. لہلک النعمان یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ ادھر سے آیا ہوا ہے. اچھا یہ آپ نے فرمایا. اسی طرح سے باقی جو اصحاب حدیث ہیں، امام نسائی، امام ابو داؤد، مثلا اس طرح کی شخصیتیں، ان میں بھی دیکھیں یہ بے نیاز نہیں ہیں. یعنی کوئی شخصیت، کوئی محدث، کوئی فقیہ ان سے بے نیاز نہیں ہے، جبکہ انہوں نے کسی اور سے حاصل نہیں کیا ہے. واہ. ائمہ علیہ السلام نے یعنی خود یعنی اہل البیت نے یعنی غیر اہل البیت سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن غیر اہل البیت جتنی بھی شخصیتیں ہیں انہوں نے اہل البیت سے حاصل جی. کیا. کوئی ایسی تاریخ میں شاید جی وہ جو حدیث ثقلین ہیں اس پر غیر ارادی طور پر عمل ہوا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی اطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اب جتنا بھی علم کہیں پر بھی ہے تو وہ یا قرآن سے ہے یا اطرت سے ہے. واہ واہ. لیکن اس کے علاوہ اور کہیں سے علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی خلفاء بے نیاز نہیں تھے علمی اعتبار سے، وہ نیاز مند تھے. جو حضرت عمر سے جو منقول ہے کہ لولا علی لہلک عمر، یہ بالکل اسی لہجے میں ہے جو امام ابو حنیفہ نے فرمایا. دونوں کا لہجہ ایک ہے، وہاں لولا السنتان ہے، یہاں لولا علی ہے، تو لہجہ ایک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں اہل البیت علیہم السلام کہ جن کی طرف پوری دنیا کو آنا ہی ہوگا. اور کتنا بہتر ہے کہ آج اہل البیت علیہم السلام کے آثار علمی کو تلاش کیا جائے اور مشترکہ طور پہ تلاش کیا جائے. بالکل. یعنی کچھ شیعہ علماء، کچھ اہل سنت کے علماء، اور وہ سب مل کے آثار علمی اہل البیت علیہ السلام کو اگر اکٹھا کریں تو یہ انسانیت کے لیے بہت بڑی خدمت شمار. جی یہی سوال میں آپ کی طرف بھی کروں گا جناب مولانا محمد طلحہ علوی صاحب. جیسے آغا صاحب نے بہت بجا کہا کہ جو علمی روایات اور آپ کے علم سے عالم اسلام نے استفادہ کیا، لیکن جو میرے آپ سے بھی سوال کا مقصد ہے کہ جس طرح ایک بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے نا، وہ بہرحال نہیں ہے. دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے علوم صحیفہ کاملہ کی صورت میں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے شاگردوں کی صورت میں. لیکن اب جیسے امام رضا علیہ السلام ہے، ان کا دور بہت انحراف کا دور تھا، تو آپ نے بہت سی علمی ڈیبیٹس کی. اچھا میں مناظرے کا لفظ نہ استعمال نہیں کرتا کیونکہ آج کل وہ بالکل منفی معنی میں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ڈیبیٹس کی، ایتھیس سے، دہریوں سے بھی کی، فقہ جو دیگر فقی تھے ان سے بھی کی، اور وہ محفوظ بھی ہیں. آج ان کو کمپائل کر کے اور ان کو اس طریقے سے پڑھایا جائے اور دیکھا جائے، اس میں روحانی علوم میں بھی ترقی ہوگی اور مادی علوم میں بھی. فرمائیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس پر اگر اسی تجویز کو میں مزید آگے بڑھاؤں کہ جیسے قبلہ نے سابقہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ مسند فاطمہ اور مسند زین العابدین تو موجود ہے، لیکن اگر اس عنوان سے کام ہے کہ 12 ائمہ اہل بیت اطہار کی مسانید ہونی چاہیے، کہ مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک سنی شیعہ مصادر سے ہر امام کی حدیث کی الگ کتاب اگر مرتب ہونا، مسند علی ہے،
ابھی غالباً اہل سنت میں ہی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ادارے نے مسند علی کے نام سے ایک بہت اعلیٰ کام منظر عام پر وہ لا رہے ہیں کہ مولا علی نے جو رسول اللہ سے روایات نقل کی ہیں اور الگ سے جو مولا علی کے اقوال ہیں وہ غالباً 18,000 کے قریب ان کا پہلے دعویٰ ہے، 12 تھا، پھر 15 سنے 17,000 زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اگر شیعہ سنی مصادر میں سے ہم تمام ائمہ کی مسند علی ہو، مسند حسن ہو، مسند حسین ہو، اور پھر مزید یہ کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک سوری ٹو سے گلا بھی آپ سمجھیں کہ اہل تشیع کے ہاں ائمہ کا علم عربی زبان میں تو چلے ہماری دینی زبان ہے، لیکن ائمہ کا علم فارسی زبان میں زیادہ اس پر کام ہوا ہے، اردو زبان میں کام نہیں ہوا، نہ ہونے کے برابر، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ اور خود میری ایک تجویز تھی، میں نے خود اپنے ایم فل کے دوستوں کو ائمہ کی روایات پر مقالے کے عنوان دیے کہ آپ فلاں امام کی روایت پہ کام کرے فلاں، اور ہماری یونیورسٹیز میں بھی ائمہ کے اوپر علمی کام نہیں ہوتا، اس کے تھیسس بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی اگر ہم اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں کہوں کہ وہ کلیرٹی ایسے بھی آ سکتی ہے کہ ان علوم پر محققین کام کریں۔ ابھی تو دیکھیں سلیبس میں ہی نہیں تھے، بالکل اب کچھ سنا ہے کچھ سلیبس جو پرائمری اور ہائر کے بنے ان میں ائمہ تحرین کا، تو میں کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں جو ائمہ تحرین علیہ السلام جو بعد والے ہیں جیسے امام علی نقی علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام، وہ 3-3 4-4 لائنیں ہیں، لیکن کم از کم چلیں ہیں تو جی شروعات ہو گئی، وہ بھی ابھی 2-3 سال پہلے۔ اور اس میں میں عرض یہ کروں کہ خصوصی طور پر شیعہ علماء کی خدمت میں بھی کہ کم از کم اصول اربع کی اردو شرح آنی چاہیے، کم از کم۔ اور آپ دیکھیں کہ اصول کافی کا اردو ترجمہ مکمل نہیں ہے، وہ غالباً ایک مکتبہ کی طرف ایک بک سٹال پر میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ جو عالم کورس شیعہ مدارس میں کروایا جاتا ہے اس میں بھی کافی کی چند ایک جلد جو مجلدات پڑھائے جاتے ہیں صرف اس کا ترجمہ ہے، پورا سیٹ اس طرح سے ترتیب کے ساتھ شرح کے ساتھ فارسی میں تو مل جائے گا آپ کو، بہار الانوار کی شرح ہے، ترجمہ ہے، آپ کو مل جائے گا، لیکن اس طرح ہمارے یہاں پراپر نہیں ملتا، اور ترجمہ سارے ہوئے فارسی میں، اردو میں نہیں ہے۔ بخاری مسلم آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، لیکن یہاں پر کافی کی الاستبصار کی، تہذیب الاحکام کی شرح، اور اس میں سے جو ائمہ نے فقہی استدلالات کیے ہیں جو اصل ضرورت بھی ہے کہ ایک عام مسلمان بھی اگر اس کو پڑھے تو بعض اوقات کوئی عالم دین سامنے نہیں ہوتا تو وہ من لا یعذر الفقیہ سے امام کا فتویٰ پڑھ کے پاکی کے مسائل حاصل کر لے، بہت سی چیزیں حاصل کر لے۔ تو ایک کلیرٹی یہ بھی ہے کہ جو اردو پڑھنے والے نوجوان ہیں ان کے لیے ائمہ کے علم کو اردو زبان میں ترتیب دیا جائے، اس کی شرح کی جائے، علماء اس پر کام کرے، یونیورسٹیز کے اندر ایم فل پی ایچ ڈی کے تھیسز کروائے جائیں تو وہ کلیرٹی کافی حد تک آ جائے گی۔ جی بہت خوب، بہت بہت اچھی تجاویز۔ جناب مولانا محمد عباس وزیری صاحب 4-5 منٹ ہیں ہمارے پاس، پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے اس لیڈ تو علماء نے کرنا ہے کہ ائمہ تحرین کے علوم عوام تک پہنچ سکیں، کیونکہ جیسے عرض کیا آپ نے بھی فرمایا کہ جب رسول اللہ فرما گئے ہیں کہ ان سے تمسک رکھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جب ہم حدیث ثقلین پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے، تو دنیاوی اعتبار سے ذلت میں رہنا یہ بھی تو گمراہی ہے نا صرف۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ یہ فرما گئے ہیں کہ اہل بیت سے اگر تمسک نہیں رکھو گے قرآن اور اہل بیت سے تو دنیاوی ترقی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی دیکھیں میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ جتنے بھی قسم کے علوم ہیں وہ تمام علوم قرآن میں اور عدل قرآن میں، قرآن کے ساتھیوں میں منحصر ہے، ان سے دنیا بے نیاز نہیں ہے، یعنی یہ دنیا نیاز مند ہے ان کی۔ ابھی جناب محمد طلحہ علوی صاحب نے جو تجاویز دی وہ ایسی تجاویز نہیں ہے کہ انہیں ایسے ہی سرسری گزرا جائے، وہ اچھی تجاویز ہیں، واقعی قابل عمل ہیں، یعنی اس پر کام ہونا چاہیے۔ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں ان شخصیات کو انٹروڈیوس کرا دیا جائے، یہ شخصیتیں کیا تھیں، بالکل ٹھیک، یعنی ایک کام یہ ہے۔ اس کے بعد پھر ان شخصیات سے حاصل ہونے والے علوم، مسانید ائمہ علیہم السلام، ہر امام کے مسندات کو جمع کیا جائے مسانید کے عنوان سے، یہ کام ہے۔ پھر جو آپ کے ان سے پہلے سے آلریڈی ان سے منقول جو حدیثیں ہیں ان کی تخریج، ان کی تحقیق، ان کے تراجم،
یعنی واقعاً اس معاشرے میں اگر ہم اپنے پاکستان کے معاشرے میں، انڈیا کے معاشرے میں، یہ جو کہ اردو زبان جہاں بولی جاتی ہے، اس میں دیکھا جائے تو اہل البیت علیہ السلام کے علوم عام عوام کے دسترس میں نہیں ہے، بالکل صحیح بات. کیونکہ ان کی زبان میں نہیں ہے. جب ان کی زبان میں نہیں تو دسترس میں، عربی وہ جانتے نہیں ہیں، عربی میں موجود ہے. عربی سے وہ حاصل کر سکتا ہے جو آلریڈی پہلے سے عربی جانتا ہو، اور جو عربی نہیں جانتا ہے اس کے لیے تو بالکل. مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ 200-300 سال پہلے جب قرآن پاک کا فارسی میں ترجمے ہوئے، بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اردو میں ہوئے، تو بڑی ریلیکٹنس تھی کہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو میں کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. ایسی تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ ایک ڈیسائیڈ ہوا، اور پھر ظاہر ہے اردو زبان اور انگلش زبانوں میں تراجم ہوئے. اچھا، یہ مراحل ہیں، یہ جو مختلف مراحل ہیں، ان مراحل سے آگے بڑھنا چاہیے. اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نصاب کا حصہ بنانا ان شخصیات کو، یہ ایک مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر ان سے حاصل ہونے والے جو علوم ہیں وہ مسانید، ان کو پاکستان میں اکٹھی کرنا. کسی حد تک یہ مسئلہ حل ہوا ہے کہ پرائمری اور ہائی اسکول میں ائمہ تحرین کے سلیبس کمیٹیز نے، جو موجودہ گورنمنٹ کے دور میں بھی اور پچھلی گورنمنٹ کے دور میں بھی بنی، انہوں نے ائمہ تحرین کا کم از کم آدھا پیج جو ہے وہ ائمہ تحرین کے تو سوالے اپڈیٹ شامل ہوتے کریں. رہیں گے نا. ابھی اب داخل ہوئے نصاب میں تو اب اپڈیٹ تو کیا جا سکے گا سال بے سال. تو یہ بھی ایک، میں کہوں گا کہ ایک مائل سٹون ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یعنی سنگ میل جسے کہتے ہیں اردو میں. جی کیونکہ پہلے تو ذکر ہی نہیں تھا نا. اچھا، ہمارے پاس اب 1 منٹ ہے. 1 منٹ میں آپ کوئی میسیج اپنے ناظرین کو دینا چاہیں اپنی طرف سے، طلحہ علوی صاحب کی شارٹ طرف میسیج سے. یہ دینا چاہوں گا، خدا کا شکر ہے کہ یہ زمان گزشتہ تمام زمانوں سے اچھا زمان ہے. اچھا، اس لیے کہ یہ زمان علم کو تلاش کرنے کا زمانہ ہے. اور جب علم کو تلاش کرنے کا زمانہ ہے تو خود بخود علماء کی طرف جانے کا زمانہ ہے، اور علماء اہل البیت علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی علماء نہیں ہے. واہ، بہت ہی امید افزا نوٹ پر آپ نے آج کا پروگرام اختتام پذیر کیا. جناب مولانا محمد عباس وزیری صاحب کے بلاپ کا، جناب مولانا محمد طلحہ علوی صاحب کے بلاپ کا، آپ دونوں شخصیات کا بے حد شکر گزار ہوں سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے. آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ علمی دور ہے، علم کا زمانہ ہے. ترقی بھی وہی کر رہا ہے کہ جو علم حاصل کرے، اور پھر جو بھی وہ علم حاصل کر رہا ہے اس کو اپنی ذات اور معاشرے پر نافذ بھی کریں. جو دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں اور معاشرے میں نافذ کر رہے ہیں وہ دنیاوی طور پر ترقی میں ہیں، لیکن اگر عالم اسلام دنیاوی اور دینی دونوں حوالے سے ترقی کرنا چاہتا ہے تو علوم آل محمد علیہ السلام اس وقت معجزن ہیں، موجود ہیں، ان سے استفادے کی ضرورت ہے. اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.